अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स कॉर्नर के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसन अब्बास। व्यूवर्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बॉक्सिंग इसमें कोई शक नहीं कि एक सख्त और जानलेवा खेल है। इसमें एक बॉक्सर सालों साल रिंग में उतरने के लिए मेहनत करता है और एक फ़ाइट के लिए कई कई महीनों तक सख्त ट्रेनिंग करता है और मुशक्क़त करता है ताकि वो उस फाइट को जीत सके, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके और अपना करियर बना सके। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बॉक्सिंग की बात की जाए तो बड़े नाम गुजरे हैं, जिसमें शाह हुसैन का नाम है, रशीद बिलोच को देख लें। अगर यंग बॉक्सर की बात की जाए तो मोहम्मद वसीम भी, उनका भी नाम काफ़ी जगह पे सुनने में आता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही नौजवान बॉक्सर, बल्कि हैवी वेट चैम्पियन की बात करवाएंगे, चैम्पियन से आपकी बात करवाएंगे, जिन्होंने जो कि सर फहरिस्त रहे हैं इस वक्त बॉक्सिंग के हैवी वेट टाइटल के ऊपर। और वो सबसे पहले मंजर आम पे आए जब उन्होंने 2022 में वेदांत अग्रवाल को ABC हैवी वेट एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के हैवी वेट का टाइटल जब उन्होंने जीता, उसके बाद एक साल के बाद दोबारा अपने टाइटल को डिफेंड किया और उसके बाद अब कामयाबी के साथ 2023 में उन्होंने पानिया को हराया है और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का हैवी वेट का टाइटल अपने नाम किया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का इंटरकॉन्टिनेंटल का टाइटल अपने नाम किया है। आपकी मुलाकात करवाते हैं तैमूर से। तैमूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तैमूर, कैसा रहा आपका सफ़र? टाइटल के बारे में बताइएगा। आपने माशाल्लाह पहली दफ़ा कॉन्टिनेंटल कोई टाइटल जीता है पाकिस्तान के लिए, तो बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपना अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मतलब ये कामयाबी दी। और मेरी माँ बाप की दुआएं थी, फैमिली की और बल्कि पूरे मुल्क की सपोर्ट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि अभी ये टाइटल मैंने विन किया भी है, तो इंशाल्लाह अभी तो मैनी मोर टू कम इंशाल्लाह। लेकिन ये बहुत टफ फाइट थी, ये मेरा ख्याल है आपकी करियर की सबसे सख्त तरीन फाइट रही है। काफ़ी लंबे राउंड चले हैं। असल में देखें, मैं जितनी मेरी फाइट्स आगे आएंगी वो इससे ज़्यादा दिन ब दिन मेरी फाइट टफ फाइट आएंगी, क्योंकि ये अभी जो मेरी मतलब पहले जो कुछ फाइट्स हुई हैं तो वो मैंने अपने रिकॉर्ड को बिल्ड करने के लिए की हैं। ठीक है। तो अभी जो आगे मेरी अपकमिंग जितनी भी फाइट्स होंगी, क्योंकि वो सारी वर्ल्ड लेवल फाइट होंगी, तो उसमें मुझे इससे भी टफ जो है फाइट मुझे मिलेंगे इससे। ठीक है। अच्छा, आपकी जो एक फेवरेट फाइट रही है वेदांत को जो आपने हराया, उसका काफ़ी चर्चा रहा और आप भी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। वो बस ऐसा था कि मैं जब लास्ट टाइम मेरी फ़ाइट हुई है वहाँ पर थाईलैंड में, तो उसके बाद मुझे प्रमोटर ने कहा कि बॉक्सर है इंडियन से, वो एशियन टाइटल के लिए फ़ाइट करना चाहता है, क्योंकि उससे पहले मैंने बोल दिया था प्रमोटर को कि मैं एशियन टाइटल को मैं विन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये तो ऑलरेडी इसमें जो है उस बंदे ने भी इंडिया से एक बॉक्सर वो भी ये करना चाहता है। फिर उसने सारी ये फ़ाइट जो है मैनेज की, और जब मेरी फ़ाइट हुई तो मुझे मतलब उस वक्त नहीं फील हो रहा था कि ये इंडियन बॉक्सर मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मेरी ख़ुद जो है मतलब एक ऐसी एक थ्योरी बनी हुई थी कि ये जो इंडियन लोग हैं ये लोग मतलब उस तरह के स्ट्रेंथ उनकी उस तरह नहीं है। लेकिन जब मेरी उसके साथ फ़ाइट हुई तो फिर जब मैंने मतलब उसकी काफ़ी सख्त ट्रेनिंग की थी मैंने 3 महीने तो उसके लिए, लेकिन जब मेरी फ़ाइट स्टार्ट हुई उसके साथ, तो जो मैंने अपने उसमें हैवी पंचेस पे लैंड किए, उसने भी मेरे ऊपर एग्रेसिव अटैक किया। लेकिन फिर मैं जब काउंटर अटैक किया तो जो उसमें मैंने पंचेस लैंड किया उसने मतलब वो शेक हुआ है, लेकिन वो उसको कुछ मतलब इस तरह फील नहीं हुआ। अच्छा, गिरा नहीं है। सही। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बॉक्सर जो है बहुत टफ चेन का मालिक है और बड़े मजबूत असाब का मालिक है, टफ टाइम देगा। तो उसके बाद फिर जब मेरा पहला राउंड हुआ तो मेरे कोच ने मुझे समझाया कि जो आपने पहला राउंड किया है सही है, ये मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, हालांकि मैं विन किया है। ठीक है। कहते कि इसी तरह अगर आप चलते गए तो 3-4 राउंड में आप थक जाओगे और 10 राउंड की फाइट है, और वो इंडियन अपोनेंट आपको वो स्टेमिना में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो आपके साथ वो इसी तरह चाह रहा है कि आप एग्रेसिव खेलें। ठीक है। फिर हमारी फाइट प्लान चेंज हुआ और हमने फिर उसके बाद मैंने उसको डैमेज करना शुरू किया और रिलैक्स है। तो चौथे राउंड में फिर जब मैंने उसको टिकी हो गया तो मेरे लिए वो फाइट जो थी मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी कामयाबी और मेरे लिए खुशी और मेरी बड़ी एजाज़ की बात थी। मेरा ख्याल है आपको मुस्तकबिल में यही फाइट याद रहेगी सबसे ज़्यादा। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो फाइट थी मेरी, एक तो वो अगस्त का महीना था और पाकिस्तान की ज़ाहिर बात है इंडिपेंडेंस डेट थी 14 अगस्त को। तो जब मैंने वो फाइट विन की तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे उस वक्त खुशी हुई कि मैंने अपनी तरफ से मैंने पाकिस्तान को एक तो लेकिन तैमूर, बॉक्सिंग ही क्यों चूज़ की आपने? आप किसी और खेल में भी जा सकते थे। बॉक्सिंग का जो है मेरा आना कैसा हुआ आपका स्टार्ट बॉक्सिंग के अंदर? बॉक्सिंग का मेरा जो था वो ऐसा हुआ कि मुझे बचपन से ही मुझे फाइटिंग का बहुत शौक था। ठीक है।
مطلب میں اسٹریٹ میں جو ہے لڑائی وغیرہ اسکول میں، مطلب میں اسٹریٹ فائٹر تھا بچپن سے ہی بچپن سے ہی. تو میں بہت زیادہ شرارتی تھا. تو اچھا میرے جب ریسلنگ بہت زیادہ دیکھتا تھا میں، WWE ریسلنگ. بچپن میں ہم بھی ہر وقت کیونکہ ریسلنگ وہ ظاہری بات ہے ہم سب کا ایک بچپن میں وہ بڑا ایک جو ہے صحیح. ہاں تو اچھا جب میرے والدین کہیں جاتے تھے کہیں مطلب رشتہ داروں کے گھر میں یا کہیں بھی، تو میں بھی ضد کرتا تھا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. تو کیونکہ میں شرارتی تھا تو ان کو پتا تھا کہ یہ ساتھ جائے گا تو وہاں پر شرارتیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے. تو پھر میں کہتا تھا نہیں میں نے جانا ہے. تو میرے بڑے بھائی جو ہے نور البشر، انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ ریسلنگ کروں گا. تو پھر میں وہ ریسلنگ جب نام سنتا تھا پھر میں کہتا ٹھیک ہے میں نہیں جانا لیکن ریسلنگ کرنی ہے. ہم نے آپ کے بڑے بھائی نور کو بھی کافی زیادہ کوشش کی کہ ان کو انوائٹ کریں لیکن وہ کافی زیادہ مصروف لگ رہے تھے. بالکل. تو سب سے زیادہ آئیڈیالائز کس باکسر کو کرتے ہیں اس وقت کرنٹ باکسرز میں؟ اس وقت جو ہے میرے جو سب سے فیوریٹ ہے اور جو میں خود بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کے اسٹائل کو کاپی کروں، وہ ہے الیگزینڈر اوزیک، یوکرینین، جنہوں نے اینتھونی جوشوا کو 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن بنے وہ. اور میرا کیونکہ اس وقت میں ان کے اندر جو صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں وہ اس وقت ایون کہ ٹائسن فیوری میں وہ نہیں دیکھ رہا. کیونکہ وہ جس طرح ان کا اسٹیمنا اور جس طرح کارڈیو ہے اور جس طرح ان کی موومنٹ ہے، تو آئی تھنک اگر ٹائسن فیوری اور اس کی فائٹ ہوئی تو میرے خیال میں اوزیک یہ فائٹ ون کرے گا WBC ورلڈ ٹائٹل. ٹھیک ہو گیا. اچھا تیمور، تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ بات بتائیے گا کہ ایک باکسر کو کتنی زیادہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے ایک فائٹ سے دوسری فائٹ کے لیے، اور رنگ میں اترنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پہلی دفعہ؟ دیکھیں باکسنگ جو ہے بہت ٹف سپورٹس ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فائٹ کتنے راؤنڈ کی ہے. صحیح ہے. کیونکہ میں خود پروفیشنل باکسر ہوں اور میں ساری فائٹ جو میری ہوتی ہے 10 to 12 راؤنڈس کی ہوتی ہے. تو ہماری جو ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 سے 3 مہینے کا کیمپ ہوتا ہے. اور 2 سے 3 مہینے جو ہے ہم بہت ڈسپلن زندگی گزارتے ہیں. مطلب ہم نے ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ سونا، کھانا، ٹریننگ کرنا. اور جو ٹریننگ کے حوالے سے ٹریننگ کافی زیادہ ٹف ہوتی ہے کیونکہ صبح ہمیں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، بڑا 2 گھنٹے کا سیشن کرنا پڑتا ہے. پھر شام کو ہمیں 2 گھنٹے کا سیشن کرنا پڑتا ہے. اسپارنگز ہوتی ہیں اس میں، ہماری کنڈیشننگ ہوتی ہے، اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہے. مطلب یہ ساری چیز ہوتی ہے کافی. مطلب ڈائٹ بھی کافی فوکسڈ ہوتی ہوگی. آف کورس ڈائٹ تو کیونکہ ہم جو انرجی ویسٹ کرتے ہیں ٹریننگ میں تو وہی انرجی کو پھر ہم ریکور کرتے ہیں اپنے ڈائٹ سے. اور وہ اچھی ڈائٹ جو کہ بھی مطلب ایکسپینسو تو ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وداؤٹ اسپانسر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کافی مشکلات آ جاتی ہیں. تو ہم بات کریں گے نا ابھی آگے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایز اے باکسر آپ کا، ہر ایک باکسر کا ایک اور ہر ایک کھلاڑی کا ایک ڈریم ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے کہ یار میں نے اس لیول تک پہنچنا ہے، یہ ٹائٹل اپنے نام کرنا ہے. تو آپ کے بھی کوئی ڈریمز ہوں گے، کوئی خواب ہوں گے، کوئی ایمز ہوں گے کہ بھائی میں نے بس یہ باکسر بن کے دکھانا ہے؟ دیکھیں جب میں نے باکسنگ شروع کی تھی تو اس وقت کیونکہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں WBC آج سے تقریباً 70 سے 80 سال پرانی بیلٹ ہے یہ WBC. یس بالکل. کیونکہ محمد علی سے بھی پہلے کی یہ بیلٹ ہے. تو بچپن جب میں نے باکسنگ شروع کی، میں جب 10 سال کا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ بس میں نے WBC بیلٹ لینی ہے. تو لیکن اس سے پہلے میں نے ABF لیا ہے. لیکن جب میں نے WBC لیا تو میری مطلب مجھے ایسا فیل آنے شروع ہو گئی کہ اب میں اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب ہوں. کیونکہ مطلب جو میں ایک سوچا کرتا تھا اپنے جب میں نے باکسنگ شروع کی، تو آج جب میں وہ ٹائٹل کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھار مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میرے پاس مطلب یہ میں ایک پکچر میں اور وہ ٹی وی میں اور یہ چیزوں میں خواب دیکھتا تھا. تو وہ الحمدللہ اب جو ہے مجھے اللہ پاک نے دیا ہے. تو ابھی میرا فوکس جو ہے میرا اور یہ میری جو سوچ ہے وہ اور بھی مزید بڑھ گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ ورلڈ ٹائٹل جب میں اس کے لیے انشاءاللہ فائٹ کھیلوں گا بہت جلد. اگلی فائٹ کس فائٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اگلا اس سال کا آپ کا اگلا اسکیجول میں کیا ہے؟ اگلی جو میری فائٹ ہے اس وقت ہے، میری بھی ریسنٹ میری فائٹ ہو رہی تھی USA میں. جسٹس ہنی نام ہے ان کا، آسٹریلین باکسر تھے. لیکن وہ میرا جو ہے ویزے کی تھوڑا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس وجہ سے میری فائٹ وہ کینسل ہو گئی. تو ابھی انشاءاللہ میری جولائی میں انشاءاللہ میں کروں گا OPBF ٹائٹل کے لیے جاپان میں برینڈن تجیما کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا سا آپ کے اوپر ایک دفعہ پھر ایک سوال میرے دماغ میں جو بار بار پینچ ہو رہا ہے، اگر آپ باکسر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں باکسر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ مشکل سوال ہے، بہت مشکل. مطلب باکسنگ کے علاوہ کبھی کچھ سوچا ہی نہیں؟ مطلب اگر میں باکسر نہ ہوتا شاید میں MMA فائٹر ہوتا. اچھا کچھ نہ، ہاں کمبیٹ سپورٹ میں میرا ہوتا. اگر وہ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر میں شاید، مجھے رگبی بہت پسند ہے. رگبی کھیلتا، رگبی میں کھیلتا. پاکستان میں تو رگبی بہت ہی، لیکن مجھے پسند ہے.
اور میں ابھی بھی کبھی کبھار پریکٹس کرتا ہوں F10 میں. اچھا. جنس کے نام سے وہ ہے اکیڈمی ہے, تو وہاں پر میں ٹریننگ کرتا ہوں. تو مجھے مطلب میرا جو ہے یہ باڈی کانٹیکٹ سپورٹ میرا کوئی نہ کوئی ہوتا. ٹھیک ہے, باکسنگ اگر نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر باکسنگ میں چلے اب آپ آئیں, اگر کسی باکسر کو ہرانا چاہیں اس وقت, ہاں, کہ کون سا نام آپ کے دماغ میں آئے گا؟ میرا تو اس وقت ظاہری بات ہے, آف کورس میرا جو نام آئے گا تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں ورلڈ چیمپئن کو جو ہے میں ہراؤں, ٹائسن فیوری کو, اوزیک کو. میرا ٹارگیٹ تو یہی ہے, کیونکہ میں اس کے علاوہ جو ہے مطلب اگر میری سوچ وہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میری سوچ چھوٹی ہے کہ میں اگر ادھر تک نہیں سوچ, تو میرا تو ٹارگیٹ یہی ہے کہ میں نے تو ان دوسرے باکسروں کو دیکھنا ہی نہیں ہے, میں نے تو وہاں اس لیول تک اپنے آپ کو لے جانا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ فائٹ کروں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا تیمور, جو ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایمیچور باکسرز ہیں اور نوجوان باکسرز ہیں, ان کو کس لیول پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا نام جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہو جو پاکستان کے لیے کوئی مارک پیدا کر سکے؟ دیکھیے پاکستان میں جو آپ نے جیسے بات کی کہ نام کافی نام ہے, ٹھیک ہے یہاں پر, لیکن میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کی تھی اس سلسلے میں کہ پاکستان ایک 24 کروڑ عوام قوم کا جو ہے ایک ملک ہے. بالکل. اور ایسے ایسے ممالک ہیں یہاں پر کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, مطلب 80 لاکھ 1 کروڑ ان کی آبادی ہے, لیکن 60-70 لاکھ. اب جیسے ارجنٹینا کی مثال لے لیں آپ, صحیح ہے, چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن وہ ورلڈ کپ فٹ بال کا وہ انہوں نے جیت لیا ہے. مطلب پوری دنیا میں کتنے, چائنا ہے, بڑے بڑے ممالک ہیں, انڈیا ہے, امریکہ, کینیڈا, رشیا, لیکن وہ چھوٹا سا ملک ورلڈ کپ لے گیا. تو یہ کیوں؟ ہمارے یہاں پر 24 کروڑ کی آبادی ہے, اور ہم مطلب ابھی تک میرے خیال میں اولمپک میں ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں ہم کوئی ایک میڈل لائے ہوں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کوئی میرا خیال ہے کوئی کامن ویلتھ میں ہی ہم نے کوئی میڈل, کامن ویلتھ گیم کا بھی ہمارا یہ حساب ہے کہ مطلب 24 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ 2 گولڈ میڈل لائی ہے کامن ویلتھ گیم میں, جبکہ ہمارے ساتھ جو پڑوسی انڈیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم جسمانی طور پہ جتنے اسٹرانگ لوگ ہیں پاکستانی, ٹھیک ہے, اور جتنے ہم محنت کش ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے ہیں. لیکن اصل میں یہ یہاں پر محنت اور یہ ساری چیزیں یہ بعد میں ہوتی, پہلے آپ کی فیسلٹیز ہیں, ٹھیک ہے. انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ پوزیشن لے رہا ہے, ٹھیک ہے. ایشین گیم آپ کے ساتھ جو ہے یہ بھی ایران ابھی آ رہی ہے, ایشین گیم, یہ ایران آپ کے پڑوسی ملک ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھنا کہ آپ وہ کتنے میڈل لے گئے یہاں پر. ایشین گیم تھا کہ پاکستانی باکسرز انڈین باکسر سے کافی آگے تھے بہت زیادہ. یہ 2000 سے پہلے کی بات کر لیں, پہلے والی 2000 سے پہلے کی آپ بات دیکھ لیں, سارے پاکستان انڈیا میں جا کے وہ چیمپئن بنتے تھے. ایون 2003-4 میں جو ہماری سیف گیمز ہوئی ہیں اس میں پاکستان کا پلڑا کافی حد تک فرسٹ پوزیشن ہے باکسنگ میں, سارے چیمپئن بنے ہیں باکسنگ میں. بالکل. باقی اسپورٹ میں, لیکن باکسنگ میں کیونکہ مجھے باکسنگ کا زیادہ پتا ہے, کیونکہ باکسنگ میں انڈیا جو ہے پاکستان کو کبھی بیٹ نہیں کر سکتا تھا کسی بھی گیم میں. اور اب یہ حال ہے کہ لیکن ابھی تو ہرایا آپ نے, انہوں نے ابھی تو آپ نے ہرایا. نہیں, میں دیکھیں اب میں نے جو ہرایا, ٹھیک ہے, میرے پاس کچھ وسائل تھے تو میں اس لیول تک گیا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے وسائل کتنے باکسروں کے پاس ہیں. لیکن تیمور, پلیئرز کمٹمنٹ کہاں گئی؟ پلیئرز میں وہ ایفرٹ, وہ جوش جو پہلے ہوتا تھا وہ بھی تو کہیں دیکھنے میں آ نہیں رہا. دیکھیں اس کی سب سے مین چیز یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح مجھے باکسنگ میں جتنی مجھے پولیٹکس کا سامنا کرنا پڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھ پہ اللہ پاک کا خصوصی کرم تھا کہ میرے لیے اللہ پاک نے اگر ایک جگہ پہ راستہ بند کیا تو دوسری جگہ پہ میرا راستہ کھولا ہے. میرے کانٹیکٹ سے, میرے تعلقات ہیں, تو میں ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ سیٹل ہو گیا. اگر یہاں پر میرا سسٹم نہیں بن رہا تھا تو میں کہیں اور چلا گیا. لیکن جو کوئٹہ ہو گیا, KPK ہو گیا, کراچی لیاری ہو گیا, ان لوگوں کے پاس ان کو تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہے. حالانکہ ٹیلنٹ لیاری میں سب جگہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر یہاں پر ہی ان کو جب باؤنڈ کر دیا جاتا ہے یا رقمال بنا دیا جاتا ہے, ان کے پاس تو بس وہی ایک آپشن ہے, ٹھیک ہے, ڈو اور ڈائی والا آپشن ہے ان کے پاس, کہ یہاں پر ہی کرنا ہے, یہاں پر نہیں ہوگا تو بس ختم, پھر ہم کچھ اپنے جاب شاپ کریں. جب یہاں پر ہی وہ یرغمال بن جاتے ہیں تو ان کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ پلیئر ضائع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں یرغمال بنایا جاتا ہے ان کو, کیوں ایک رنگ تک, ایک حد تک رکھا جاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ کو بات بتاؤں گا, پاکستان میں کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن اس طرح نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ باہر ممالک, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ کرکٹ کو بہت سارے اسپانسر بھی ملتے ہیں, بہت سارے لوگ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں, اس طرح باکسنگ کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے؟ اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, اسپانسر اور یہ ساری چیزیں ہٹ. کمپٹیشن ان اے سینس کہ پاکستان میں سب سے پہلے بات ہے کہ یہاں پر میرٹ پہ لوگ نہیں آ رہے,
کمپٹیشن ختم ہو گیا. اس کا رونا تو ہم کب سے رو رہے ہیں. ہاں اس کا جب کمپٹیشن کس سنس میں آئے گا. عامر خان نے بھی کافی ٹرائی یہاں پہ کی, وہ کافی اب نہیں کر رہا, وہ غائب ہو گیا اچانک اسکرین سے. وہ بہت زیادہ کر رہا تھا عامر خان پاکستان میں. یہاں پر جو ہے سیاست نے اور یہاں کی جو پولیٹکس نے اس کو یہاں سے عامر خان باکسنگ اکیڈمی ایک زبردست قسم کا سیٹ اپ وہ آپ دیکھ رہے ہیں بند ہو چکی ہے, بند ہے اس وقت. کیوں؟ صرف سیاست کی وجہ سے. عامر خان کے یہاں پر اتنے اچھے اچھے ایونٹ کرائے ہیں, انٹرنیشنل اس نے ایونٹس کروائے ہیں. اب وہ پاکستان کا وہ آتا ہے, اچھا وہ دبئی میں ایونٹس کرا رہا ہے, انڈیا میں کرا رہا ہے, انگلینڈ میں کرا رہا ہے, لیکن پاکستان میں وہ کیونکہ یہاں پر وہ اس کو سمجھ آ گئی, کیونکہ ان کی جو مینٹلٹی ہے جو برٹش پاکستانی اور ہماری مینٹلٹی میں بہت فرق ہے. وہ لوگ ایک انگریز لوگوں کی پروفیشنل لوگوں کی طرح سوچتے ہیں ساری چیزوں کو. ہم لوگ بس کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار بس مینیج کرو بس خالی. وہ لوگ ایسے نہیں کرو, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ میں ادھر اپنا انرجی اور اپنا پیسہ لگا رہا ہوں, مجھے ریٹرن میں کچھ نہیں مل رہا, مطلب میرا سارا وہ ضائع ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں باکسر بھی ضائع ہو رہے ہیں. اس نے بس اچھا کیا, یہاں سے چلا گیا. وہ میرے نظر میں اس نے صحیح کیا, سارے میں خود بھی تو یہاں سے چلا گیا ہوں. یس بالکل. کیا وجوہات ہیں جس باکسر کو دیکھیں وہ کوئی بینکاک سے کھیل رہا ہے, کوئی اسکاٹ لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے جو ہمارے پاکستان باکسنگ کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے, تو کیا وجوہات یہی ہیں یعنی یہ صرف اسپانسر اور اس کی حد تک بات رہ گئی ہے؟ پوری دنیا میں جو ہے پروفیشنل باکسنگ ایک آزادانہ سپورٹس ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کسی پروفیشنل باکسنگ کیوں کہتے ہیں پروفیشنل, کہ میرا یہ کیریئر ہے. اگر آپ نے ملک اور قوم کے لیے کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے آپ ایمیچور باکسنگ کھیلتے ہیں. پروفیشنل کا کیا ہوتا ہے کہ یار میں اپنا ٹھیک ہے میں ملک کی نمائندگی بھی کروں اور اپنا کیریئر بناؤں. یہ ایک آزاد سپورٹس ہے, اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے اسپانسرس کی, ٹھیک ہے, اور مطلب اس کے علاوہ آپ کا کسی کے ساتھ کچھ لین دین نہیں ہوتا, آپ ایک خود ہی بذات خود ہی ایک ٹیم ہو. لیکن یہاں پر رول اینڈ ریگولیشن میں وہ آپ کو ایسا کر دیتے ہیں نا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو, آپ کہتے ہو کہ یار میں اس سے اچھا تو میرا ایمیچور میں ٹھیک تھا, اس میں تو کم از کم میرا اتنی ٹینشن تو نہیں تھی نا جتنی یہاں پر. لائسنسنگ کا کیا چکر ہے فیڈریشن کی جانب سے؟ لائسنس کا جو ہے نا, لائسنس کا میں سنا ہے کافی لوگ جو ہے وہ ان چکروں میں اور ان جھمیلوں میں پڑنے کی جگہ وہ پھر پاکستان سے باہر ہی چلے جاتے ہیں. دیکھیں میں تو آپ کو سب سے مزے کی بات ہو, میں لائسنس کے پاکستان کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ ابھی ایک سلمان مرزا ایک باکسر ہے, برٹش پاکستانی ہے, تو وہ پاکستان آتے تھے فائٹس کرنے یہاں پر, تو اب وہ نہیں آ رہے. تو میں نے اس سے وجہ پوچھی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں یار یہاں پر میرے لیے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. ہی از اے برٹش پاکستانی. اوکے, ٹھیک ہے, وہ یہاں پر پیدا بھی نہیں, وہ سب ادھر ہی پیدا, لیکن وہ کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ میں پاکستان کی نمائندگی کروں, لیکن اب وہ اس کا دل ٹوٹ گیا, تو اب وہ مختلف ممالک میں کھیل رہا ہے. صحیح ہے. اور میرا جو ہے میں اب مجھے دیکھ لیں, میں تھائی لینڈ کی طرف سے, میرا پروموٹر تھائی فلپینی ہے, میرا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ تھائی کے ساتھ ہوا ہے, میری ساری فائٹیں مجھے دے رہے ہیں. مطلب وہ لوگ اتنے پروفیشنل ہیں کہ میں مطلب مجھے سر میری کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کب انہوں نے میری کام پر فائٹ کرنی ہے, کس طرح وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کی کس طرح. باقی ٹریننگ کرنا میرا کام ہے, جو میرا فرض ہے, میرا جو میں ایک طرح سے کہ اسی پہ ہے. باقی میری باقی سب ٹینشن ختم ہو گئی ہے کہ مجھے کس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, یہ میری سردردی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب وہ نہیں ہے, وہ پرائے لوگ ہیں, لیکن وہ میرے ساتھ. تو وہ ابھی اگر میں اس لیول پہ گیا ہوں تو ان میں سارا میں کہتا ہوں 50% ان کا جو ہے. تو پاکستان کے اندر باکسنگ کی پروموشن میں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا یا پاکستان باکسنگ کونسل کا رول کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں سب سے پہلے جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے سارے سسٹم ہی ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے, سسٹم میں کوئی بھی ایسا کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے. اور اگر آپ کو کئی بار آپ کو پروفیشنلزم نظر آتا ہے تو سمجھ لیتے کہ یہاں پر وہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے, وہ ان کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے, تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں پر کبھی ایسا کچھ سسٹم ٹھیک ہوگا جو کیونکہ میں نے بہت یہ. لیکن اگر ایک بار یہاں پر سسٹم ٹھیک ہو گیا تو یقین مانے اتنے ورلڈ چیمپئن پاکستان سے نکلیں گے نا, اتنے ورلڈ چیمپئن, کیونکہ یہ وہی پاکستانی ہوتے ہیں جو انگلینڈ کی طرف سے نمائندگی کر ہوتے ہیں اولمپک میں, ہوتے تو پاکستانی ہوتے ہیں, بس پیدا ادھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی باکسر ہوتے ہیں جو اسکاٹ لینڈ کی طرف نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ہوتے ہیں. آئرلینڈ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف یہ عرب کنٹریز کی نمائندگی کرتے ہیں. وہی باکسر پاکستانی کی نمائندگی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل, وہ تو ہیں پاکستانی سارے, کوئی نہ کوئی بات تو ہے. کیا وجہ ہے کہ مطلب عامر خان کی مثال لے لیں, 17 سال کی عمر میں اولمپک کا سلور میڈل, یہ ینگ ایج, وہ اپنی پوری ٹیم میں اس وقت تھا. اور اگر یہ اولمپک میں گولڈ لے لیتے محمد علی کا بھی ریکارڈ توڑ دیتے کہ اس محمد علی نے 18 سال میں اولمپک میں گولڈ لیتے, یہ 17 سال میں.
وہ پاکستان کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے آتے تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا یہاں پر؟ یہاں سے کوئی اولمپک میں کیوں نہیں میڈل لے رہے؟ وہ بھی تو پاکستانی ہے، لیکن کیوں ہوا ایسا؟ وہ سسٹم مین چیز سسٹم ہے. انگلینڈ کی طرف سے آپ کھیل رہے ہیں یا کہیں پر کھیل رہے ہیں، وہ آپ کو جب آپ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس نظر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. ہاں کچھ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، ملک کا فائدہ دیکھتے ہیں. لیکن یہ یہاں پر الٹ ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے، مجھے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ جتنا لیا اس کو بس. چلیں یہ معاملات تو چلتے رہیں گے. جو ہمارے نوجوان باکسرز ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قربانیاں دیں، کمفرٹ زون سے نکلیں. یہ مت دیکھیں کہ میرا گھر مجھے یاد ہے. دیکھیں یہ قربانیاں آپ کو دینی پڑتی ہیں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا. ٹرپل جی جنیڈی گلوفکن کا تو نام سنا ہی ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، قازقستان کے ورلڈ چیمپئن. وہ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ جب میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے میں جب جرمنی جاتا ہوں. قازقستان کے باکسر ہیں اور میں وہاں پر 3 مہینے ٹریننگ کرتا ہوں، پھر فائٹ امریکہ میں کرتا ہوں. تو میرے وہ زندگی کے بڑے ٹف ٹائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ گریٹسٹ آف آل ٹائم کیوں ہیں؟ کہ وہ ساری یہ چیزیں تکلیفیں انہوں نے برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو کمفرٹ زون سے نکلیں. تیمور بہت بہت شکریہ، آپ نے کھل کے بات کی، ڈیٹیل سے گپ شپ بھی لگائی. ویورز یہ تھے تیمور خان، WBC انٹر کانٹیننٹل چیمپئن. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.